बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 अक्टूबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। अपना फीडबैक दादा पोतो शो तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज मौजूद है, facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां हर प्रोग्राम से पहले तारीख के साथ यानी डेट के साथ फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। उस पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक, शुरू कर दूं मैसेजेस? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज तारिक मिर्ज़ा का है। कहते हैं दादाजी, इस माशरे में ये बात कहाँ से आई कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद रियासत या मुल्क पर तनकीद समझी जाने लगी? ये जो है, ये मुल्क में जब पहला मार्शल लगा, बल्कि अयूब खान का, बल्कि उसकी बजाय अगर हम पीछे चले जाएं तो जब कंपनी बहादुर यहाँ पे लूट मार कर रही थी, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो बड़ी दबा के लूट मार कर रही थी, ठीक है, तो उस वक्त ये बात जो थी ये मुतारफ़ करवाई गई कि आप अगर कंपनी बहादुर के किसी कदम के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आप बेसिकली गद्दार हैं। और आपको पता होगा कि गद्दार जो होता था उसको या तो ख़ानदान समेत कोलू पिलवा दिया जाता था। कोलू से मुराद आप समझते हैं क्या होता है? जी, ये टांग दिया जाता था। हैंग नहीं, ये कोलू वाली मौत ज़्यादा खौफनाक होती थी। अच्छा ठीक है। और ये अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाहों से सीखी थी, और मुग़ल बादशाह भी तो बैरूनी हमलावर ही थे। तो मकामी लोग, कोलू ये होता है, अगर आपने कभी यार ये जो गन्ने का रस आप पीने जाते हैं तो वो जो गन्ना निकालते हैं उसमें से, ठीक है, उसे आप छोटा सा कोलू समझ लें, तो उसको अपने ख़ानदान समेत, उस वक्त भी तो गन्ना का निकालना होता था ना, तो उसके अंदर से गुजार दिया जाता था और टांगों की तरफ से पहले डाला जाता था उसको। तो कितनी खौफनाक मौत होगी इसका आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो ये मुग़लों ने हमें दिया था, तो अंग्रेज़ों ने उन्हीं से सीख लिया। तो ये उस वक्त से ये तय है कि जो भी बरसरे इक़्तिदार हुकूमत कोई भी हो, उसकी पॉलिसियों पे तनकीद करेगा, उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तनकीद समझी जाएगी। इस हवाले से 2-3 अदवार पाकिस्तान में गुज़रे हैं जब ऐसा नहीं था। एक बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दूसरा दौर, और नवाज शरीफ साहब का दूसरा और तीसरा अदवार, ये जो 2 ऑप्शंस हैं। और फिर ज़रदारी साहब की हुकूमत और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये जो है ना, बेनज़ीर साहब का दूसरा दौर या पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर इक़्तिदार। दूसरे में तो वो लर्न कर रही थी खातून जो है, और मुझे याद है कि ये जो मेरा ख्याल किसी लाहौर के एक होटल में शायद पीसी था, वहाँ पे उन्होंने खिताब करते हुए कहा जब बेनज़ीर साहिबा ने कि ये 2 टके के सहाफ़ी जो हैं ये मेरे से इस तरह के सवालात करते हैं, तो उस वक्त सहाफ़ी खड़े हो गए थे और वो जो तकरीर करके नीचे उतरी और उन्होंने जाके उनको एहतजाज किया, तो उन्होंने माज़रत की बाकायदा इसके ऊपर। ये वो लर्निंग थी हमारी लीडरशिप ने जो की। इस तरह नवाज शरीफ साहब जो थे वो दूसरे अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जब वो जंग ग्रुप के ऊपर पिल पड़े थे, ठीक है ना, तो फिर उनको बताया गया कि नहीं ऐसे नहीं होता। फिर उनकी बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई थी जंग ग्रुप के साथ। तो उनका जो दूसरा दौर था, तीसरा दौर जो था वो, और ज़रदारी साहब का जो और पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर था, ये कुछ अदवार ऐसे गुजरे हैं जब हुकूमत पे तनकीद करना, रियासत पे तनकीद करना नहीं था। ज़ाहिर है कि इन्होंने भी सीखा होगा, लेकिन अदरवाइज़ भुट्टो साहब के दौर में भी यही रहा, और इसकी पाकिस्तान में इब्तिदा जो थी वो अयूब खान ने की थी। और फिर उसके बाद जो सहाफ़ी जो थे वो, चूँकि बड़ा अच्छा लगता है ना ज़िया को गाली बकना, लेकिन बुनियादी तौर पे तो ये इसकी इब्तिदा जो थी ये उस दौर से हुई थी, अयूब खान के दौर से हुई थी। अब क्या करें जी।
نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے عثمان انجم کا. بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, کہتے ہیں دادا جی 3 ہفتے ہو گئے سی ڈی سی میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے درخواست دی تھی میزان بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو. ٹھیک ہے, میزان والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی درخواست بھیج دی ہے, سی ڈی سی والے کہتے ہیں درخواست ملی کوئی نہیں. اب بتائیں میں کیا کروں؟ آپ غلط جگہ پہ پھنس گئے ہیں. میزان والے جو ہیں وہ اسلام کا نام لے کے آپ کو اس خوفناک طریقے سے ذبح کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے ذرا نکل آئیے. یہ والا جو ہے نا پرسیپشن, خاص طور پہ میزان میں تو جس کا اکاؤنٹ ہے تو اڈا بھی میرے خیال ہوتا ہے. نہیں میرا نہیں, الحمدللہ اپنے رضوان دا ادھر. جی جی, جس کے اکاؤنٹ سے راتوں رات پیسے نکلے گئے وہ روتا ہی رہتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو اگر یہ بات علم ہو کہ سب سے پہلے ڈیٹا جو بلیک ویب پہ پاکستان کے کسی بھی بینک کا بکا ہے وہ میزان بینک کا تھا. تو بہت ہی گھٹیا سروس ہے. یو بی ایل کے بعد دوسری ٹرافی ان کو جانی چاہیے گھٹیا سروس کی. دوسرا بھی ایک بینک ہے جس کا بلیک ویب پہ ڈیٹا بکا ہے. جی, کون سا والا؟ کون سا بینک ہے؟ یس, سر کا بینک, اس کا ڈیٹا بکا ہے بلیک. غدار. نہیں بھلا کیا ضرورت تھی گھیر کے ان کا نام لینے کی؟ بک بھی گیا تو کیا ہو گیا, میرا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا, اگلوں نے جنرل درانی کو نہیں چھوڑا. دادا جی پہلے ہم نے دیکھو ادھر انہوں نے مذاکرات شروع کیے 2018 میں. درانی صاحب نے کہا ان سے پہلے میں چھکا مار دوں, کتاب لکھ ماروں. اگلی پیشیاں ہو رہی ہیں ابھی تک اسد درانی صاحب کی. اچھا جی, ہاں پینشن بند ہے؟ پینشن نہیں, پینشن تو بحال کروا لی ہے انہوں نے, لیکن پیشیاں ہو رہی ہیں. تو درانی صاحب تو بیسیکلی چلاکی میں مارے گئے نا کہ انہوں نے تو اندر کھاتے صلح کاری لینی ہے. ٹھیک ہے, پتا تھا ان کو, تو انہوں نے جناب فوری طور پہ کتاباں 2-3 اتنے تھلے لکھ ماری ہیں. تو پیشیاں بھگت رہے. میڈیا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پیشیاں بھگتنے کا سر, نہ میں اتنا چلاک آدمی ہوں. اگر مجھے پتا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو میں نہیں بولوں گا. امن کی آشا شروع ہونے لگی ہو. اچھا جی, بھائی انڈیا میں ہمارے جتنے فین ہیں نا وہ تیاری پکڑے, ہم آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, امن کی آشا دوبارہ شروع ہونے لگی. 2013 میں. اور ویسے آپس کی بات ہے کہ امن کی آشا جب پہلے شروع ہوئی تو اس وقت ہمارے ترقی پسند دوستوں کا قبضہ تھا. حرام ہے کسی لسٹ کے اندر ہمارا نام ڈلا ہو تو. اور آخر کار ہم جو تھے وہ بزنس مینوں کے ڈیلیگیشن میں گئے. ٹھیک ہے, اور جرنلسٹ کے طور پہ نہیں جا سکے. مطلب 2-3 دفعہ ہمارا انہوں نے بھیجا لیکن ایمبیسی نے انکار کر دیا. تو بہرحال اس دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ ہم جرنلسٹ کے طور پہ انڈیا کا ٹور کر سکیں. تو امن کی بادشاہ جو ہے وہ شروع کرنے لگی ہے, جن کی ضرورت ہے انہوں نے شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا انڈیا کا ٹور پکا انشاءاللہ. اور نہیں تو میرا مطلب ہے کہ اپنے بزرگوں کی جنم بھومی کو وزٹ کرائیں گے یار, جا کے بانڈی پورہ کے اندر جہاں سے وہ مائیگریٹ کیے تھے. احتجاج کیوں احتجاج کیا رہے گا؟ پہلے آپ نے مریم نواز شریف کے سوشل میڈیا کا ملازم قرار دیا, اب ہم مجھے غدار قرار دے رہے ہیں. ہو دادا جی کسی ایک طرف کھلو جو, تو 2 سیلریاں لے رہے. میں نے دھوکے ہوئے کہ میرا نام جہاں پہ بھی جاتا ہے سر جو ہے وہ میرا نام کاٹ دیتے. جس بھی میڈیا ہاؤس میں ایک پچھلے دنوں پھر ایک میڈیا ہاؤس سے آفر آئی, میں کہا نہیں تسی نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا نہیں ہم سر نے کہا ہے, مطلب باس نے کہا. میں کہا چلو باس کو وہ فائنل ویٹنگ جو ہے ملازمین کے ناموں کی وہ سر کرتے ہیں. سر میں سلوٹ مار رہا ہوں سر, اللہ کی قسم ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, موقع تو دیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کیوں بکواس کرتا ہوں, کیونکہ آپ میڈیا کے کسی ہاؤس میں مجھے کام ہی نہیں کرنے دیتے. وہاں پہ جا کے میں نے بیک اینڈ کے اوپر بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے, اور نشر تو وہی کچھ ہونا ہے نا سر جو آپ نے اپروو کرنا ہے. ہمیں کوئی سیٹ سے کوئی خوشگوار قسم کی تنخواہ مل جائے گی, جب نہیں ملتی تو یہاں پہ آگے بیٹھ کے پھر بکواس کرنا پڑتی ہے. تو پھر جس کا آپ برا منا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتے سانو نوکری کر لین دیو اللہ دیو بندے, اس بڈھے بارے اور ہم کیا کریں. اب تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ کیا کروں گا گر کے عشق میں ہو گیا ناکام, کیا کروں گا گر عشق میں ہو گیا ناکام, مجھے تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا. تو سر مجھے بھی کوئی دوسرا کام نہیں آتا, کتے نوکری کر لین دیو یار. میں نوکری کا امیدوار بالکل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, نہیں گا, لیکن یار وہاں پہ بیٹھیں گے, پروگرام ڈیزائن کر کے دیں گے ان کو, خبریں کی کرافٹنگ کر دیں گے ان کو, وہ 4 پیسے ہمارے گھر بھی آ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نشر تو وہی ہونا ہے نا جو آپ نے اپروو کرنا ہے. تو اتنا ڈردے کیوں ہو یار, مطلب اتنا خوف کا ہے. مجھے بھوکا مارنا, بھوکا تو رب کی ذات جو ہے نا, لیکن یار حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی. پھر آپ نے ہمارا نام ریجیکٹ کروا دیا وہاں سے. ٹھیک ہے, وہ پارٹی دوڑ گئی دوبارہ آئی. کیوں بلا ریجیکٹ ہوا؟ وہ ٹویٹ ریجیکٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے. آہو, اچھا جی نیکسٹ میسج. ساڈا نا گزر جان دیا کرو یار, مطلب کہ
تو اب جو ہے اب ہم نے انڈیا جانا ہے, آپ امن کی آشا شروع کرنے لگے, ہم نہیں جا کے وہاں پہ آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے سر. ساڈا نہ ہوں امن کی آشا وچوں نہ کاٹ دینا, اللہ تھوڑا بھلا کرے. جی نیکسٹ میسج ساون کا ہے, کہتے ہیں دادا جی مختصراً فرما دیجئے کہ ترکی بھی گرے لسٹ میں. ساون پہلے ادھر کا تو نہیں ادھر کا ہے, ادھر کا ہے. ہاں چھیڑن دیا نا سر. ترکی, ہاں تو ترکی بھی گرے لسٹ میں. آپ کا جو نیولی فاؤنڈ لو ہے یو اے ای, وہ بھی گرے لسٹ میں. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس لیے کوئی زیادہ اس میں وہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ ترکی نے جو اپنی اکانومی کھولی ہے, اور یار وہ جو اس نے بونگی ماری ہے رجب طیب ایردوان نے کہ ہم 10 ویسٹ کے امبیسڈر ترکی سے فارغ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بہت بڑا, اب کون سے 10 ہیں اس کے اوپر سارا یورپ اور امریکہ جو ہے نا وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نظریں لگا کے, کیڑے نے. ٹھیک ہے نا. جی ہو سکتا ہے انہیں بڑک ہی ماری ہوئے طیب ایردوان صاحب نے, لیکن اگر وہ قائم رہتے ہیں, اور بیشتر بڑکوں پہ وہ قائم بھی رہتے ہیں, تو آیا صوفیہ اس کی مسجد جو ہے وہ سب سے بڑی مثال ہے. ویسٹ کو اس کا بھی بڑا دکھ ہے, اٹلی لیڈ کر رہا فرنٹ سے. تو خیر انہوں نے وہ بھی مار دیا, لیکن جو ہے وہ طیب ایردوان صاحب کا اگلا الیکشن تو نہیں آ رہا. یہ میں چیک کر لیتا ہوں, کہیں انہوں نے ہمارے حق میں ووٹ دینے کی سزا تو نہیں ملی؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں لاسٹ 2 اجلاسوں کے اندر وہ ہاں ایک دفعہ ہمارے حق میں بولے, ایک دفعہ نہیں بولے. تو بہرحال وہ اپنا اللہ بھلا کرے جو ہے ان کا. لیکن ایسا نہیں ہے, مطلب اب یو اے ای کس کے حق میں بولا ہے یار. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں نہیں سمجھتا جی اس کو ایسے. وہ ترکی کے اپنے مسائل ہیں ویسٹ کے ساتھ, اور جو ہے وہ ان سے پیسے بھی لیتا ہے, ان کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے. مہاجرین کو ترکی تک روکنے کے وہ پیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, ویسٹ سے, اور چنگے پیسے لیتا ہے. ہوں اپنی ایئر سپیس اس نے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی نا عراق کے خلاف جنگ میں. ہاں تو $40 بلین اگلے نے فرنٹ ایڈوانس میں رکھوائے تھے امریکیوں کے ساتھ. اسی لیے وہ CNN کی خبر میں جو اس وقت ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان بھی معاہدہ کرنے جا رہا ہے, تو انڈین پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ $40 ارب لے آئیں گے پاکستان. وہ نہیں یار, ایڈے نہیں ہم یہ. ٹھیک ہے نا. تو امریکہ اس کو اتنا ٹف ٹائم دینے پہ اتر آیا, کس کو؟ ترکی کو. جی نہیں ترکی, اب پچھلے دنوں دیکھیں نا, ترکی نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے ہیں. اب دیکھیں نا ترکی کا جو طیارہ وہ تیار کر رہے ہیں 5ویں نسل کا, 5ویں پشت کا, 5th جنریشن 5ویں پشت کا جو طیارہ تیار کر رہے ہیں, اس کے لیے انجن امریکہ نے دینا تھا. انجن امریکہ نے نہیں دیا, تو ترکی نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ معاہدہ کیا. ٹھیک ہے, اس انجن کا طیارہ. لیکن ترکی کی اکانومی کولیپس والے کی صورتحال بنتی جا رہی ہے, کرنسی گرتی چلی جا رہی ہے, انفلیشن بہت آئی ہے, ایکسپینشن میں جا رہا ہے نا. ترکی بیسیکلی اس وقت اپنی اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے نا یو اے ای والا فارمولا لگانے لگا ہے کہ اتنی آپ انویسٹمنٹ کریں اور نیشنلٹی لے لیں. جی ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ دنیا بھر سے وہ جو پیسے پہلے پیسے یو اے ای یا قطر یا ادھر ادھر جا رہے تھے, وہ ترکی کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے, کیونکہ وہ نیشنلٹی نہیں دیتے, پرماننٹ ریزیڈنسی دے دیتے ہیں, نیشنلٹی نہیں دیتے. ترکی ساتھ میں نیشنلٹی بھی دے رہا ہے, 19% اور وجہ کیا ہے بھلا؟ جی ترکی کا اپنا یوتھ جو ہے وہ یورپ جا رہا ہے, گریجویشن کرتے ہیں یورپ ٹور جاتے ہیں. ترکی یہ دھڑا دھڑ اسکالرشپ دے رہا ہے پاکستانی بچوں کو. تو پاکستان کے جو کنزرویٹو یا سیمی کنزرویٹو فیملیز ہیں, ان کا خیال ہے کہ ترکی اچھا ہے, چلیں 5 وقت کی اذان سنے گا بچہ ہمارا, جا کے کبھی بھولا بھٹکا نماز بھی پڑھ لیا کرے گا, تو ترکی اچھا ہے. حالانکہ ترکی بعض معاملات میں کلب وغیرہ کے اور پینے پلانے کے معاملات میں یورپ سے بھی آگے گزر گیا ہوا ہے, لیکن صرف شہر اس کا. ٹھیک ہے جی. شہروں میں تو طیب ایردوان صاحب کی مقبولیت نہیں ہے نا, ماسوائے ایک کے جہاں کے وہ میر رہے ہیں. تو خیر اس وجہ سے لگ سکتی ہیں, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنا اکانومی کھولی ہے, کہ جڑا بھی اتنے پیسے لے کے آئے, 1.5 کروڑ روپے کی بات ہوتی ہے, یہ کہتا 50 لاکھ میں بھی کام ہو جاتا. لیکن 50 لاکھ والے ٹریک میں پھر 5 سال کا انتظار ہے, $2.5 لاکھ پہ امیجیٹ ہے, پاسپورٹ سیدھا $2.5 دیں اور پاسپورٹ جیب میں ڈالیں جا کے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہوئی ہے نا, بہت ساری تنظیمیں جو ویسٹ کے نزدیک, یہ میں بات بڑی خوفناک کرنے لگا. جی دیکھیں نا, جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے ہیں یو اے ای کے, ٹھیک ہے, تو اب وہ جو ہیں حماس والے
اور اخوان المسلمون والے وہ تو پرسانہ ناٹ گراٹا ہو گئے نا ادھر. وہ تو اسرائیل کی چھیڑ ہے. وہ تو چوتھے کے دن شورلی چھڑ دیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, تو اسرائیل کو بہت برے لگتے ہیں. تو اب وہ جو ہیں وہ یا ترکی میں پناہ لیے ہوئے ہیں, ان کی جو قیادت ہے, یا وہ ایران میں, اور کوئی تیسرا ملک انہیں برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ترکی کے اوپر ایک عذاب یہ بھی آیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, لیکن وہ تو رشیا کو اس نے چتاونی دی ہے نا, آذربائیجان کے اندر رشیا کو پھینٹا ہے, یا رشین ٹیکنالوجی کو پھینٹا ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے خلاف جو اس نے پھینٹ لگائی ہے جی, وہ تو رشیا کو لگائی ہے. تو ویسٹ پھر اتنا کیوں خلاف ہو گیا, یا اس کو کیوں کر لیا؟ بہرحال ترکی کے ملٹیپل پھڈے ہیں, کوئی ایک ون سائیڈڈ پھڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر سے ترکی اس طرح کے تمام عناصر. اب دیکھیے پاکستان کے بہت سارے علماء کرام, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ ٹی ٹی پی قائم کرتے پھر رہے تھے, احرار بن گئی تھی نا کچھ دنوں کے لیے ٹی ٹی پی, جی ٹھیک ہے نا, جماعت الاحرار, وہ اس وقت کہاں پائے جاتے ہیں؟ ٹرکی میں. احسان اللہ احسان بھی ادھر ہی ہے. احسان اللہ احسان, وہ گمن صاحب ایک ہوتے تھے سرگودے والے, بھی ترکی پائے جاتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہم بھی نہ چلے ادھر ہی پارٹی شارٹی کرتے ہیں جا کے. یار میرا نام ای سی ایل میں ہے, تو میں نے جو صاحب کو گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ساتھ نام تو ای سی ایل. حضرت گھوم پھر آئے, تھوڑی آوارہ گردی کر لیں. ٹھیک ہے نا سر, کوئی نام تو ای سی ایل نہیں, بھاگیں گے نہیں ایمان سے. ہمیں تو اس وقت بھی آپ نے 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹے بعد انتظار کروایا تھا, فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی جب ہم قطر جا رہے تھے. یہ اندر پریشان کیا ہو گیا, میں تو گزر گیا ہوں, آپ کو کیوں نہیں امیگریشن والا گزرنے دے رہا؟ میں اندروں ہنسی جاؤں اور نالے میں کھلوتا ہوں کہ صاحب میرا جائزہ لے رہے ہیں کیمرے میں سے, یہ ریئیکٹ کیسے کرتا. میں آپ ریئیکٹ نہیں کیتا. وہ کہنا سر وہ نہ ڈیٹا نہیں تھوڑا اپڈیٹ ہو رہا. میں کہا پتر ڈیٹا دی گل نہیں ہے, گل کوئی ہو رہی جی, ٹائم شارٹ رہ گیا, جلدی کریں. نہیں ڈیٹا ہے. میں کہا جا کے صاحب نے پوچھ کے آ, نہیں تو میں واپس ہی ٹیکسی پھڑا یار. ٹھیک ہے, وہ پھر صاحب کے دل میں رحم آ گیا. صاحب نے کہا چلو اس کو جانے دو, جی ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ میسج. حالانکہ ابھی بھی صاحب کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے پھر جانا ہوگا تو بتا دیجیے گا, لیکن سر نہ پان تک کی تانوں تسلی ملتی ہے سر. میں میرا مطلب ہے کہ غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹکٹ کسی نے دینی ہے تو میں جانا ہے. انڈیا ذرا نزدیک ہے, ایتھوں سمجھوتا ایکسپریس میں بیٹھیں گے, یا وہ جو بس ہے کہ دوستی بس میں بیٹھیں گے اور 2000 روپے میں دلی پہنچ جائیں گے. اللہ اللہ خیر سلام. جی, نیکسٹ میسج ہے ویس کا, کہتے ہیں آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے کہ شاہ زیب خان زادہ جو ہے حماد اظہر کو اندر داخل ہونے کے بعد کنڈی لگا لیتا ہے اور حماد اظہر سے بولا نہیں جاتا. ہاں, پھر وہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے, پھر وہ صحافت پہ اتر آتا ہے. میں نے ایک بندے کا سنا کہ وہ جناب یہ دیکھیں جناب ایل این جی کے اوپر کتنی بڑی انفارمیشن آ گئی. میں سنی کلپ, وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ مذاکرہ کر لیں. ماما تم سے کسی بندے کے ساتھ مذاکرہ کرنے کے قابل نہیں ہے, اور اس میں کوئی اس کو سپورٹ حاصل نہ ہو جو وہ پیچھے سے اس کے کانوں میں وسپرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پیچھے سے کانوں میں وسپرنگ نہیں کرے گا تو وہ سامنے ڈاکومنٹ لے کے بیٹھے گا, کیونکہ تمہیں تو جھوٹا کرنا نا ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر. اوگرا کی یار رپورٹ ہے, جی اوگرا کی رپورٹ ہے. اوگرا ایک سرکاری ادارہ ہے جس کے تمام ممبران عمران خان ذاتی طور پہ نامزد کر چکا ہے. ٹھیک ہے, یوتھیالوجی پہ مشتمل ہے, ان کی رپورٹ ہے. وہ ان کی رپورٹ پڑھ کے سوال کر رہا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, سمجھ گئے؟ ان کی رپورٹ پہ اوگرا کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں یار. اوگرا نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کی, اور اگر کچھ غلط کیا تو آپ اوگرا کو جا کے شکایت کریں, اوگرا کریکشن کر دے گا, ہم وہ خبر دے دیں گے. یہ کہہ رہا ہے نا وہ بیسیکلی تو شاہ زیب خان زادہ. جی ٹھیک ہے, تو بہرحال یار اتنی کہ وہ بےزتی کر چکا ہوتا ہے تو اور میرے کو کی لینا ہے. آگے چلو. جی, دوسری بات اب ایسے کہیں دادا جی, عمران خان اپنی تقاریر میں اتنے کول کیوں ہیں کہ انہیں اس بات کا اعتماد ہے کہ وہ اپنا ٹرم پوری کر لیں گے؟ یہ کون ہے اب ایسے بھائی نا, تھوڑا دماغ ٹھیک ہے, آپ کو باڈی لینگویج پڑھنی آتی ہے, وہ کول ہے. جو وہ کبھی دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہ حضرت نبی بندہ ہی نام مقبول ہے, آپ باڈی لینگویج کی مقبولیت میں بات کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران وہ اپنا سیف اللہ خالد بن ولید کو فارغ کر دیا تھا. یہ کول ہے, یہ کولنس ہے, یہ ڈیسپریشن ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں اس طرح کی باتیں ڈیسپریشن کا اظہار ہوتی ہیں. آپ اس کے فکرے نہیں جڑ رہے ہوتے آپس میں. آپ کہہ دیں گے کہ وہ کسی اور منشیات کا اثر ہے. نہیں, یہ ساری مطلب اس
دیکھیے زبان جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ذہن کی نارمل ہونے کا اظہار ہوتی ہے. اگر آپ الفاظ کا چناؤ مناسب کر رہے ہیں اور فکرے آپ کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نارمل ذہنی حالت میں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ مرغیوں کو انڈے دے رہے ہیں اور جرمنی جاپان کی سرحدیں ملا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نارمل ذہنی حالت میں نہیں ہیں. بائی دا وے کسی تقریر کا ذکر کر دیجئے گا جس کے اندر آپ نے کوئی فکرہ پوری فریکوینسی کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ بولا ہو. میں تمام لینگویجز کی بات کر رہا ہوں, اردو, انگریزی اور پنجابی. جہاز بھی کوئی تکا ملیا سی, جہاز کے اندر بیٹھ کے تو اس نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ جہاز ہے یہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے. بھائی جان آپ امت مسلمہ میں کہاں سے گھس گئے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یہ امت مسلمہ کا پیسہ وہ ان کے سٹاف نے سن کے رپورٹ کیا کہ سر تو گالاں کٹدا گیا جی, تو گالاں کٹدا ہی واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس نے اگلے چل دے جہاز لا دیتا نا تھلے. اب بھی معافی تلافی کرنے گیا ہے تو چھوڑے اس بات کو. بس وائنڈ اپ کیجیے, ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا. یس. تو پتہ نہیں ویسا صاحب آپ نے آئی ڈی کے اوپر تو اینک لگائی ہوئی ہے کالے رنگ کی, کالے رنگ کی اینک لائی. یہ دو ویسے تھے, میں نے دونوں کا ملا کے پڑھ دیا. اچھا مینوں کیوں کالے رنگ دی اینک لگن ڈئی دادا جی نہیں چھوڑے ہیں برالہ میں پڑھتے کالے رنگ دی اینک نہیں لائی ہوئی لیکن اینک لا کے ویکھیا کرو نظر آئی تو نظر آئے. باڈی لینگویج کافی جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتی, بس یہی مسئلہ ہے. تو پہلے وہ صرف آپ کو اور مجھے پڑھتے تھے, اب وہ مالکوں کو پڑھ گئے جیسے ہم کیوں پڑھی. تو لہٰذا ریلیکس اینڈ انجوائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.